अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो जनाब, आज हम लेकर आ गए हैं आपके एक और फेवरेट नॉवेल अजब है इश्क यारा की लास्ट एपिसोड, जिसको आप सबके लिए तहरीर किया है फरीहा इस्लाम ने। तो बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब, मगर जल्दी से जाइए हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले न्यू नॉवेल्स आपको सबसे पहले देखने, सुनने और पढ़ने को मिल सकें। तो जनाब, अब स्टार्ट करते हैं आज की ये एपिसोड। अजब है इश्क यारा, तहरीर फरीहा इस्लाम, लास्ट एपिसोड। मम्मा, मैं बाहर जाऊं प्लीज़। वो किचन में अपने काम में मसरूफ़ थी जब अर्श मुंह बनाते उसके पास आया। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घर में बैठकर कार्टून देखो शाबाश। उसे साफ मना करते वो अपने काम में मशगूल हो गई, मगर ये सुकून सिर्फ वक्ती था। डोर बेल की आवाज़ पर उसने हैरत से घड़ी को देखा। इस वक्त कौन आ सकता है, खुद से बोलते हाथों को साफ करती वो बाहर की जानिब बढ़ी। उसका बढ़ता एक एक कदम किसी के दिल पर भारी पड़ रहा था। उफ, इनको सब्र क्यों नहीं आ रहा। आ रही हूँ ना। दुपट्टा सर पर ओढ़ते उसने दरवाज़ा खोला, मगर सामने खड़े शख्स को देखकर उसका पूरा वजूद सन्नाटों की जद में आ गया था। दूसरे फरीक की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। 5 साल, पूरे 5 साल बाद वो उसे देख रहा था। वो पहले से ज़्यादा हसीन हो गई थी, या उसे लग रही थी, वो समझ नहीं पाया, मगर इतने सालों बाद उसे यूं अपनी नज़रों के सामने देख दिल में एक सुकून सा उतरा था। उसे तकते वो एकदम होश में आते पीछे हुई और दरवाज़ा बंद करना चाहा। तभी उसका इरादा भांपते बाजिल ने फ़ौरन से आगे बढ़कर दरवाजे के बीच टांग अड़ाई थी। आज खुद से फरार नहीं दूंगा, मुझे जवाब चाहिए, इतने सालों का इरहा। ज़बरदस्ती दरवाजे को धकेलते अंदर आया था। ये क्या बदतमीज़ी है, निकले मेरे घर से, आई समझ आपको। उसे अपने घर में खड़ा देख वो बदहवास हो गई थी। अगर वो अर्श को देख लेता तो, मगर वो कहाँ जानती थी कि वो उसे देख चुका है, उससे मिल भी चुका है। नहीं जाऊंगा। 5 साल लगे हैं मुझे तुम्हें ढूंढने में। अब मिल गई हो तो मेरे सारे सवालों के जवाब तुम्हें देने पड़ेंगे, इरहा बाजिल बहजाद। एक एक लफ्ज़ पर जोर देता वो मज़ीद उसके करीब हुआ तो उसकी जान हवा हुई थी। मैं इरहा हूँ, आई समझ, बस इरहा। मेरे नाम के साथ किसी का भी नाम नहीं है। तड़क कर कहते उसने बाजिल को धक्का दिया। जाएं यहाँ से, इससे पहले कि मैं शोर मचाऊं और आपको यहाँ से धक्के देकर निकालना पड़े। दबी दबी आवाज़ में गुर्राते उसने एक और उसे धक्का दिया था कि अचानक बाजिल ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब किया। पुरसकून रहो इरहा, इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा मैं, आई समझ। जितना तड़पा हूँ उस सब का हिसाब चाहिए मुझे। उसके कान में सरगोशी करता वो उसके रहे सहे आसान भी खता कर गया। छोड़ें प्लीज़ मुझे। उसकी कुर्बत से घबराते वो किस्मसाई थी, मगर बाजिल की अगली बात ने उसे झटका दिया था। मुझसे दूर गई, इस बात पर तो शायद माफ़ कर देता, मगर मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखा और उसकी नज़र में मुझे मुर्दा साबित किया। इस बात के लिए तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी इरहा। उसके बालों की लट को उंगली में लपेटता वो इतने सर्द लहजे में बोला कि इरहा को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसराहट सी महसूस हुई। वो मेरा बच्चा है, ये बात याद रखना इरहा, और तुम्हें इस बात का जवाब देना होगा कि क्यों तुमने मुझे
میرے بچے سے دور رکھا۔ اسے سخت نظروں سے گھورتے وہ ارہا کا دماغ خراب کر گیا۔ مجھے تم جیسے انسان کو کوئی جواب نہیں دینا، نہ ہی میرا اب تم سے کوئی رشتہ ہے، کوئی تعلق ہے، تو یہاں سے نکل جاؤ، آئی بات سمجھ؟ مجھے اور میری اولاد کو اکیلا چھوڑ دو، میں نہیں چاہتی کہ وہ تم جیسے کم ظرف انسان کو اپنا باپ کہیں، سمجھ آئی؟ ہاں، اور ایک بات، میرا جتنا استعمال تم کر چکے ہو، اب ارہا تم جیسے دھوکے باز انسان کی باتوں میں کبھی نہیں آئے گی۔ نکل جاؤ یہاں سے بازل۔ اسے دھکا دیتے وہ ایک دم سے چیخی اور غصے سے اسے باہر نکالتے دروازہ اس کے منہ پر بند کیا تھا، اور وہ تو اس کے لفظوں پر ہی ساکت ہو گیا تھا۔ اتنی نفرت تھی اس کے لہجے میں کہ اسے اپنا آپ جھلستا محسوس ہوا۔ بند دروازے کو دیکھتے اس نے مردہ قدموں سے خود کو گھسیٹتے وہاں سے ہٹایا تھا۔ کیا وہ ہار مان گیا تھا اتنی جلدی؟ دروازہ بند کرتے وہ دروازے کے ساتھ لگتی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ایک سیل تھا جو آنکھوں سے رواں تھا، وہ یوں سامنے آئے گا ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کیوں آئے ہو واپس؟ کیوں مجھے برباد کر کے سکون نہیں ملا جو واپس آ گئے؟ چلے جاؤ بازل، چلے جاؤ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کو، خدا کے لیے یہاں سے دور چلے جاؤ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ایک دم اٹھی تھی۔ عرش کا خیال آتے ہی سارے غم جیسے سمٹ سے گئے۔ تیزی سے اوپر کی جانب بھاگتے وہ بری طرح سے ٹیبل سے ٹکرائی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ عرش، آپ ہو نا بیٹا اوپر؟ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے بیڈ پر بے خبر سوتا دیکھ اس کی جان میں جان آئی۔ اس کے پاس بیٹھتے ارہا نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ یہی تو ایک کل اثاثہ تھا اس کا، کیسے اسے خود سے دور کرنے کا سوچے۔ مجھے معاف کر دو بچے، میں خود غرض ہوں، مگر میں اس شخص کو نہیں ملنے دوں گی تم سے کبھی۔ تم میرے ہو، بس میرے۔ اپنی ماما کو معاف کر دینا اس جھوٹ کے لیے، مگر اب نہیں دور کر سکتی تم کو، میں مر جاؤں گی، بس میرے پاس رہنا۔ پاگلوں کی طرح اسے پیار کرتے وہ بے آواز روئے گئی۔ فاضل، آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ ٹیبل پر چائے کا مگ رکھتے سرہا نے اسے دیکھا جو جب سے واپس آیا تھا پریشان ہی لگ رہا تھا اسے۔ سرہا، ادھر بیٹھو۔ اس کا ہاتھ تھامتے بازل نے اسے پاس بٹھایا تو اسے کچھ غیر معمولی سا لگا۔ کیا ہوا فاضل؟ آپ کو کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو شیئر کریں مجھ سے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اگر کوئی انسان جھوٹ بولے مگر اس جھوٹ کی وجہ بہت بڑی ہو، مطلب کسی کی پوری زندگی کا سوال ہو، تو وہ جھوٹ کیسے ہوا؟ اگر سچ سامنے والے کو برباد کر دے تو جھوٹ کا پردہ گرا ہی رہنا چاہیے، ورنہ سچ جاننے پر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ نہ وہ کبھی خود سے نظریں ملا پاتا ہے، لوگوں کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے اس سے آگے کچھ بولا نہیں گیا تھا۔ لہجے میں نمی سی گھل گئی۔ ریلیکس سرہا، ریلیکس۔ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر وہ ایک دم سے پریشان ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں فاضل، میں بھی نا، آپ اپنی بات کر رہے تھے اور میں اپنی لے کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں صاف کرتے وہ ایک دم مسکرائی۔ اچھا، وہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، نیچے سے آتی آواز پر دونوں ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ فاضل، فاضل! یہ تو بازل بھائی کی آواز ہے فاضل، وہ کیوں آپ کو پکار رہے ہیں اس طرح؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، کوئی چیز بری طرح سے گری تھی، اس کی آواز نے گھر میں شور پیدا کیا تھا۔ یا اللہ رحم، کیا ہو گیا ہے بازل بھائی کو؟
نیچے آ فاضل، بری طرح چیختے اس نے پورا لاؤنج تہس نہس کر ڈالا تھا جب وہ اسے سیڑھیوں سے اترتا نظر آیا۔ باسل نے اسے پوری طرح اترنے کا موقع بھی نہیں دیا اور اس کے پاس پہنچتے ایک مکہ تیزی سے اس کے منہ پر مارا کہ وہ لڑکھڑاتا پیچھے کو گرا۔ باسل بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے مزید مارنے کے لیے آگے بڑھتے دیکھ وہ ایک دم دونوں کے بیچ آئی تھی۔ کیا کر رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے سینے پر انگلی رکھتے اس نے سرہا سے پوچھا، جسے کچھ انہونی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے سب برباد کر دیا، میری زندگی، میری خوشی، سب چھین لی مجھ سے۔ پوری طرح فاضل کے پیر پر ٹھوکر مارتا وہ اس کا گریبان پکڑ ایک اور مکہ اس کے منہ پر رسید کر گیا، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ پے در پہ کئی تھپڑ اس نے فاضل کے منہ پر مارے تھے۔ بس کرے، خدا کے لیے بس کرے باسل بھائی، بہت ہو گیا۔ اسے دھکا دیتے وہ باسل کے آگے آئی، مگر حیرت کا جھٹکا تب لگا جب فاضل نے اسے سائڈ پر کیا۔ بہت ہو گیا۔ کچھ بہت نہیں ہوا۔ اس نے جو کیا اس کے آگے یہ کچھ نہیں۔ میری زندگی کے 5 سال یہ مجھ سے جھوٹ بولتا رہا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ بھائی تھا نا میں تیرا، بھائی۔ پھولتی سانسیں، ابھری رگیں، بہتے آنسو، وہ سرہا کو کہیں سے بھی نارمل نہیں لگا تھا۔ کیوں چھپایا؟ وہ زندہ ہے، میں چھوڑ دیتا۔ وہ ایک بار کہتی میں جانے دیتا فاضل، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا میرے لیے۔ تو نے تو مجھ سے معافی کا حق بھی چھین لیا۔ میری اولاد مجھے مرا ہوا سمجھتی ہے۔ یہ ظلم کیوں کیا فاضل؟ کیا اتنا برا تھا میں؟ ایسا کیا کیا تھا میں نے تیرے ساتھ جو تو نے مجھے یوں مارا؟ روتے ہوئے بولتے وہ ایک دم سے زمین پر بیٹھا تھا۔ سرہا نے بے یقینی سے فاضل کو دیکھا۔ ارہا زندہ ہے فاضل؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ہاں، زندہ ہے وہ، میرے بغیر خوش ہے میرے بیٹے کے ساتھ۔ فاضل، کیوں کیا تو نے؟ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے وہ ایک دم سے چیخا۔ جو کیا ٹھیک کیا میں نے، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ آج کم از کم وہ جی رہی ہے، خوش ہے۔ تیرے ساتھ نے اسے تکلیف کے علاوہ دیا ہی کیا ہے باسل؟ کچھ نہیں دیا تو نے۔ اس سے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات چھین لیے تیری نفرت نے، اور بدلے کی آگ نے اسے بھی جھلسا دیا۔ اگر میں اسے تجھ سے دور نہیں کرتا تو مر جاتی، وہ ختم کر لیتی خود کو۔ رحم کھایا ہے اس پر میں نے، تاکہ وہ پرسکون زندگی گزار سکے۔ میں تو اسے یہاں سے بہت دور بھیج دیتا اگر ڈاکیومنٹس کا مسئلہ نہ بنتا۔ وہ اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، مگر آج مجھے افسوس ہو رہا ہے تو ایک بار پھر اس کی پرسکون زندگی میں طوفان لے آیا باسل۔ ایک بار پھر اسے مرنے کے لیے چھوڑ آیا۔ ہونٹوں پر لگی چوٹ کو صاف کرتا وہ پھٹ پڑا تھا۔ اس کے لیے تو نے مجھے اتنی تکلیف دی، کیا تو نے میرا نہیں سوچا؟ ایک بار بھی نہیں۔ وہ ٹوٹا بکھرا شخص کہیں سے بھی سرہا کو باسل بہزاد نہیں لگ رہا تھا، وہ تو جھٹکوں کی زد میں تھی۔ تم دونوں پر ہی رحم کھایا ہے۔ وہ تیری زندگی میں رہتی تو زندگی تم دونوں کی برباد ہوتی۔ اسے سب سچ معلوم ہو گیا تھا۔ اگر وہ لا علم رہتی تو شاید میں یہ قدم نہیں اٹھاتا۔ تو اس کی نفرت برداشت نہ کرے اس لیے دور لے گیا اسے، اور اب رحم کھا باسل اس پر ہاتھ جوڑتا ہوں میں۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے سامنے آتے فاضل نے ہاتھ جوڑے تھے۔ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، اب فیصلہ ہوگا، اب بات ہوگی صرف میرے اور اس کے بیچ۔ دو ٹوک انداز میں کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا،
میں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ خود سے کہتے وہ باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ سرہا نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ یہ ان دونوں کی زندگی ہے اور ارہا کو ایک نہ ایک دن اس سب کا سامنا کرنا تھا، تو اسے کرنے دیں، اسے اپنا فیصلہ خود لینے دیں۔ فاضل، دوسروں کے اشاروں پر چلتے ہم دونوں ہی برباد ہو گئی ہیں۔ مجھے میری سزا مل گئی ہے، اب کم از کم اسے اس کے صبر کا پھل ملنے دیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں، باذل اس سے کتنی محبت کرتے تھے۔ نفرت، دشمنی ایک طرف، مگر ایک وہی تھے جنہوں نے اسے جینا سکھایا تھا، لوگوں کا سامنا کرنا سکھایا تھا۔ اگر وہ نفرت کرتے تو اسے برباد کرتے تھے۔ وہ لاکھ کہیں کہ اسے ارہا سے تعلق بابا سے دشمنی کی بنا پر بنایا تھا، پر کیا آپ کو یقین ہے اس بات پر؟ رہنے دیں ان دونوں کو اکیلے، انہیں موقع دیں کہ وہ اپنی زندگی اچھے سے گزار سکیں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روتے روتے وہ کب سوئی اسے اندازہ نہیں ہو سکا۔ آنکھ کھلی تو رات کی سیاہی چاروں اور پھیل چکی تھی۔ ٹھنڈ محسوس کرتے اس نے پہلو میں سوئے عرش کو دیکھا جو بلینکٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر سے بال سنوارتے اس نے عرش کے ماتھے کو لبوں سے چھوا تھا۔ مما، اس کے پیار کرنے پر عرش نے نیند سے بوجھل آواز میں اسے پکارا تو آنکھیں خود بخود نم ہونے لگی۔ جی میرے شہزادے۔ مما، بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ وہ کہاں ہیں مما؟ میرے پاس بابا نہیں ہے ماما، مجھے بابا لا دے۔ میں نے ڈریم میں بابا کو دیکھا۔ عرش کی اچانک بات پر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ آج اسے اپنے بابا کی یاد آئی تھی۔ کیا مما کافی نہیں ہے آپ کے لیے عرش؟ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، مگر اس نے یہ سوال کیا تھا اور اب اس میں جواب سننے کی سکت نہیں تھی۔ مما، آپ میری مما ہیں، مگر سب کے پاس بھی بابا بھی تو ہے نا، ماموں بھی بابا جیسے نہیں ہیں۔ مما، مجھے بابا لا دینا، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ عرش، بابا نہیں ہیں، آئی سمجھ، اور اب بابا کا نام نہیں لینا۔ غصے سے بلینکٹ پٹکنے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اس کے یوں غصہ کرنے پر وہ معصوم سہم گیا تھا۔ وہ کیا کرتی، کیسے اسے اس سب سے دور لے جاتی؟ ابھی عرش چھوٹا تھا، جب بڑا ہوتا تو وہ کیا جواب دے گی؟ ایسی نہ جانے کتنی سوچوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ نیچے آ کر بسکٹ کھاتے اس نے سب سے پہلے میڈیسن لی اور پھر عرش کے لیے بنایا اس کا فیورٹ کیک فریج سے نکالا تھا۔ وہ اس ایک شخص کے لیے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو لانے کا باعث بنی تھی۔ وہ اس کے لیے کیک لے کر اوپر آئی تو وہ ابھی تک یوں ہی بلینکٹ میں منہ بسورے لیٹا ہوا تھا۔ عرش ماما سے ناراض ہے کیا؟ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھتے اس نے کہا تو اس نے کروٹ لیتے اس کی آنچل میں منہ چھپایا تھا۔ عرش گندا ہے نا ماما، آپ کو تنگ کرتا ہے۔ آئی ایم سوری، مجھے بابا نہیں چاہیے، نم آواز میں کہتے وہ اسے اپنے لفظوں سے پتھر کا بنا گیا۔ وہ چھوٹا ہو کر اپنی ضد سے پیچھے ہٹ گیا تھا، تو کیا وہ اس کے لیے باذل کو معاف نہیں کر سکتی تھی؟ اس نے خود سے سوال کیا اور جو جواب آیا وہ جواب وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اللہ پاک پلیز مدد کرے میری، آپ جانتے ہیں نا اس شخص کو بولنے میں صدیاں لگ جائیں گی مجھے، اسے چھوڑ کر میں ہر روز مری ہوں۔ اب وہ سامنے آیا تو میں کیسے اسے دھتکاروں، کیسے خود کو روکوں؟ میں اسے ایک بار پھر کھیلنے نہیں دے سکتی اپنے ساتھ۔ میں اس سے نفرت کبھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے اس سے نفرت کرنا سیکھا ہی نہیں۔
میں جب بھی اس سے نفرت کرنے کا سوچتی ہوں مجھے ایک نئے سرے سے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور یہی میری کمزوری ہے۔ میں کیا کروں؟ مما، آپ رو نہ، مجھے بابا نہیں چاہیے۔ اس کے آنسو اپنے ننھے ہاتھوں سے صاف کرتے وہ خود رونے جیسا ہوا تو ارہا نے اسے خود میں بھینچا۔ آئی ایم سوری میرے بچے۔ اسے خود میں بھینچتے وہ آنکھیں موند گئی۔ پچھلے 3 دن بے حد بوجھل تھے۔ عجیب سی پریشانی نے اسے گھیرا ہوا تھا، اور آج بھی اس کے دل و دماغ دونوں بوجھل تھے۔ عرش کو صبح سے بخار تھا، اس لیے وہ آج اسکول بھی نہیں جا سکی، اور اب اس کے لیے کچھ ہلکا سا بنا رہی تھی۔ اتنے سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اسے اتنا شدید بخار ہوا ہو، ورنہ وہ اس موسم کا عادی تھا اور بہت کم بیمار ہوتا تھا۔ عرش نے اسے کبھی تنگ نہیں کیا تھا، اور اب اچانک سے اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی۔ موسم کے تیور بھی خطرناک تھے، موسلا دھار بارش ہونے کا امکان تھا۔ یا اللہ پلیز بارش نہ کیجیے گا، میں ایسے موسم میں عرش کو کہاں لے کر جاؤں گی؟ اس کا بڑھتا بخار دیکھتے وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ اف، اب بس بارش نہ ہو۔ فاضل بھائی کا فون بھی نہیں لگ رہا۔ اللہ جانے یہ ساری مصیبتیں کیوں ایک ساتھ آ گئی ہیں۔ باہر چلتی ہواؤں کو دیکھ وہ سخت کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ رات کا پہر، سگنلز نہ ہونے کے برابر۔ ایسے میں کسی کو کال کرتی، کیا کال کرتی وہ؟ ابھی وہ ان سوچوں میں گم تھی جب اچانک عرش کے رونے کی آواز نے اس کا دل دہلایا تھا۔ جب ہی وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ عرش، کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو گڈے؟ اس کے بخار سے تپتے چہرے کو تھامے وہ گھبرا گئی۔ مما، درد۔ پیٹ پر ہاتھ رکھتے وہ ایک بار پھر کراہیا تو اس کی جان نکل گئی۔ مما، ڈاکٹر۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں نے اس کے ہاتھ پیر پھلا دیے۔ اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھتے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ باہر بارش زور پکڑنے لگی تھی، اور اندر وہ درد سے تڑپ رہا تھا، بخار سے تپ رہا تھا۔ یا اللہ پلیز مدد کرے میری، پلیز۔ عرش کی حالت بگڑ رہی تھی، اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ مدد کے لیے وہ چادر اوڑھتی باہر کی جانب بڑھی، اور جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے ہی اس بے مہر شخص کو موجود پایا۔ باسل! وہ عرش! اسے دیکھ کر ارہا کی ہمت جواب دے گئی، اور کب سے مضبوط بنتی وہ بکھر گئی۔ کیا ہوا ہے اسے ارہا؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ ابھی ابھی یہاں پہنچا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی صورتحال اس کی منتظر ہوگی۔ ارہا کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ بھاگ کر اندر گیا، اور سامنے اس معصوم کو تکلیف میں دیکھ اس کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ اسے باہوں میں بھرے وہ بنا وقت ضائع کیے باہر آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو ارہا۔ عرش کو اسے تھماتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، اور پھر ارہا کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ نہیں ہوگا ارہا، اسے رونا بند کرو، بخار ہے، ابھی ڈاکٹر چیک کریں گے، ٹھیک ہو جائے گا، پلیز مت رو۔ اس کے مسلسل رونے پر وہ اور پریشان ہوا تھا۔ سب میری غلطی ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ نہیں پتا باسل، پلیز جلدی کرے نا میرا بچہ۔ اسے خود میں بھینچتے وہ باسل کے بھی حواس جھنجھوڑ رہی تھی۔ تیز ہوتی بارش، بھیگی سڑکیں، بہت مشکل سے وہ اسے ہاسپٹل لیے پہنچے۔ عرش کی حالت دیکھتے ہی ڈاکٹر اسے فوراً لیے اندر بڑھے تو اس نے ارہا کا ہاتھ تھام کر اسے وہیں روک لیا۔ ریلیکس رہو، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ باسل، میرا بچہ، باسل میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، کچھ کریں پلیز۔ اس کے سینے سے لگی وہ سب بھول گئی تھی، سب کچھ، فقط یاد تھا تو بس عرش اور اس کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اس کا سہارا۔
میری جان، سب ٹھیک ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، ابھی ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں نا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اسے اپنے حصار میں قید کیے وہ ڈاکٹر کا منتظر تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی جب ڈاکٹر نے اسے ٹھیک ہونے کی نوید سنائی تھی اس کے۔ وہ ٹھیک تھا، بخار کی وجہ سے باڈی پین تھا اور کمزوری۔ ڈاکٹر کی اجازت پر وہ فوراً سے اس کے کمرے میں آئے تھے جہاں وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ مما، اسے دیکھتے ہی عرش نے ارہا کو پکارا تو وہ بنا انتظار کیے اس کے پاس آئی۔ میرا بیبی ٹھیک ہے نا؟ مما کتنا ڈر گئی تھیں۔ ایسے نہیں کرتے نا عرش؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ بے اختیار اسے چومے گئی۔ وہ ٹھیک ہے ارہا، ریلیکس یار۔ اس کے مسلسل رونے پر ایک طرف کھڑے باسل کا صبر ختم ہوا تھا۔ مما، یہ انکل کون ہیں؟ اپنے لیے اس کے منہ سے انکل لفظ سننا کتنی تکلیف دہ بات تھی۔ عرش کے سوال پر ارہا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ مما، یہ کون ہے؟ یہ تو اسکول بھی آئے تھے نا ماما؟ عرش، یہ آپ کے بابا ہیں۔ اور بالآخر اس نے مان لیا تھا۔ اس نے عرش کو بتا دیا، میں آپ کا بابا ہوں عرش۔ اس کے پاس بیٹھتے باسل نے اس کے ننھے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا تو وہ بابا کہتا اس کے سینے میں سما گیا۔ آپ کہاں تھے بابا؟ میں بہت یاد کرتا تھا آپ کو۔ میں یہی تھا میری جان۔ اب نہیں جائیے گا آپ کہیں پلیز۔ اس کے سینے میں سر دیے وہ روحان سا ہوا تو باسل کا دل کسی نے مٹھی میں لیا۔ بابا کہیں نہیں جائیں گے، آپ میرے ساتھ رہو گے ہمیشہ۔ اسے سمجھاتے اس نے ارہا کو دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر کی اجازت ملتے ہی وہ واپس گھر آئے تھے۔ عرش کو سلاتے باسل وہیں اس کے پاس بیٹھا رہا۔ عرش اس سے الگ ہونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ عرش کو سلا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بالکنی میں آیا جہاں وہ شال اپنے گرد لپیٹے گہری سوچ میں گم تھی۔ ارہا، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس کے پاس آ کر کھڑے ہوتے اس نے اجازت طلب کی تو ارہا نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا۔ ارہا، میں جانتا ہوں جو ہوا وہ کوئی بدل نہیں سکتا۔ میں اپنے کیے۔ ایک منٹ باسل۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اسے ٹوک گئی۔ مجھ سے ماضی کی کوئی بات مت کیجیے گا۔ ہم دونوں ہی غلط تھے، ہم دونوں نے بہت کچھ سہا ہے۔ مجھے آپ سے اب کوئی شکایت نہیں ہے۔ مجھ سے نفرت مت کرو ارہا، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے گڑ گڑایا۔ مجھے آپ سے نفرت نہیں ہے باسل بہزاد۔ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ یہ ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرے لیکن ارہا نہیں کرے گی، اور مجھے آپ سے نفرت نہیں ہے مگر میری آپ کے لیے محبت بھی مر گئی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے بولی، میں جانتا ہوں اور شاید میں تمہاری اس محبت کے قابل ہوں بھی نہیں ارہا، مگر چھوٹی عمر میں اپنے باپ کو کھویا تھا میں نے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ شخص بھی کسی اپنے کو کھوئے۔ تم سے تعلق مطلب کے لیے ضرور رکھنا چاہا تھا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ تم سے محبت مطلب کے لیے نہیں کی تھی۔ میری زندگی میں ایک واحد تم تھی جسے میں نے سب سے زیادہ چاہا۔ ہاں، میں ڈر گیا تھا اسے ماننے سے۔ مجھے لگتا تھا کہ تم مجھے چھوڑ جاؤ گی اور میری محبت کا مذاق بن جائے گا۔ میں ٹوٹا بکھرا شخص پھر سے ٹوٹ نہیں سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دو ہمارے بچے کی خاطر۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑے وہ اونچا لمبا شخص آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے معاف بھلے نہ کرو، بس ہمارے بچے کی خاطر مجھے ایک موقع دے دو۔ وہ پھر سے ملتجی ہوا۔
باسل، آپ جانتے ہیں میں کبھی آپ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ان گزرے 5 سالوں میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جب میں نے آپ سے نفرت کرنے کی کوشش نہ کی ہو، مگر یہ میرے بس میں نہیں۔ میں سب کچھ معاف کر سکتی ہوں اور کر بھی دیا، مگر میری ماں کا سچ مجھ سے چھپایا۔ میں اس آس میں تھی کہ کہیں ہوں گی، زندہ آ جائیں گی ایک دن۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ رو رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو ادھوری زندگی نہیں دینا چاہتی، مگر میں کیسے آپ کو موقع دوں؟ آپ پھر مجھے بیچ راہ۔ اس سے بولا نہیں گیا تھا، تبھی باسل نے آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کیا۔ بس ایک موقع دے دو، ہم نئی دنیا بسائیں گے، سب چھوڑ دیں گے پیچھے، تم، میں، ہمارے بچے۔ میرے عرش کو میری جیسی زندگی گزارنے مت دو۔ مجھے بے شک ساری زندگی سزا دینا، مگر معاف کر دو ارہا۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ بے آواز رو رہا تھا، اور اس کا ایک ایک آنسو ارہا کے دل پر گر رہا تھا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ اس سے عشق کرتی تھی، اور عشق بھی عجیب ہوتا ہے، اتنا عجیب کہ کوئی اسے سمجھ نہیں سکا آج تک۔ وہ بھی اس سے نفرت کرنے کی کوشش میں مزید اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی، اور اب بات اس کے بیٹے کی تھی۔ تو جہاں اس نے اتنے لوگوں کو معاف کیا تھا، تو کیا یہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ جو شخص اسے نئی زندگی کی طرف لایا تھا، اسے خوشیاں دی تھیں، اور وہ سب بھولے ایک فیصلہ کر رہی تھی جس میں عرش کو ایک مکمل خاندان دینا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا باسل، میں اپنے بچے کو ادھوری زندگی نہیں گزارنے دے سکتی، مگر مجھے وقت چاہیے باسل۔ اسے اپنا فیصلہ سناتے وہ مطمئن ہوئی تھی۔ وہ اب ایک ماں تھی، اسے قربانی دینی تھی۔ میں اب کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا، آئی پرومس ارہا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ 2 سال بعد۔ عرش، راحیم، اندر آؤ دونوں، ابھی بابا نہیں آئے تم دونوں کے۔ وہ دونوں کب سے لان میں موجود تھے اور بیچاری سرحا پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے ہلکان ہو رہی تھی۔ مامی، بابا نے کہا تھا وہ چھوٹو بیبی کو لا رہے ہیں، اور اب ہم یہیں ویٹ کریں گے۔ جواب عرش کی جانب سے آیا تو وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ گاڑی کی آواز پر ان دونوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ تبھی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، جس میں سے اروبا نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ننھی سی معصوم بچی تھی، جبکہ اس کے نکلتے ہی باسل نے سہارا دے کر ارہا کو باہر نکالا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ سرحا کے پاس بھی کچھ مہینے پہلے ہی بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور اسی خوشی میں اروبا اپنے بیٹے کے ساتھ پاکستان آئی تھی۔ چیزیں مشکل ضرور ہوتی ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگیوں میں بھی ایک طوفان آیا جو اپنے ساتھ سب بہا کر لے گیا، مگر انہوں نے سب کو جوڑ کر ہر چیز کی نئے سرے سے شروعات کی، اور اب یقیناً آگے ان کے لیے بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ باسل کی باہوں کے حصار میں قید اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ وہ اس شخص کے زہر سے کبھی نہیں نکل سکی تھی۔ وہ اس کا عشق تھا، اور عشق ایسا ہی ہوتا ہے۔ سلگتی راہوں پر چلتے ہم نے کئی خواب دیکھے تھے، مگر آتے جاتے موسموں کو دیکھ کر ایک خیال سایا، رنگ کوئی بھی ہو سدا قائم نہیں رہتا، اور یہ عشق تو عجب سا ہے ہمارا، نفرتوں میں بھی اس کی تپش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ محبتیں دائمی ہیں، اور یہ پرسکون ساعتیں یہی کہتی ہیں ہم سے کہ سنو، عجب ہے عشق یارا۔ ختم شد۔
جی جناب، تو ایک اور ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو فریحہ اسلام کا یہ ناول؟ کون سا کپل آپ کو جو ہے پسند آیا، اور کون سا ڈائلاگ آپ کو اس ناول کا سب سے زیادہ پسند تھا، اور کیا بات جو تھی آپ کو یہ ناول پڑھنے پر مجبور کرتی تھی؟ یہ سب کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ چلیے جناب، اختتام ہوا اس ناول کا۔ بہت جلد کسی اور نئے رائٹر کے نئے ناول کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔